बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद खबरों और उन पर दिलचस्प रिपोर्ट्स पर मबनी प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू के साथ मैं हूं यासिर रहमान। सबसे पहले इन रिपोर्ट्स के हवाले से समरी। पाकिस्तान का सैटेलाइट अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट, तहकीकाती टीम की चीन से वापसी, अक़वाम मुत्तहिदा की 57 ममालिक को अपने शहरियों को वापस बुलाने की अपील, जनूबी कोरिया का 12 साला कामयाब कारोबारी फर्द, अमारात का मरीख मिशन, ऑस्ट्रेलिया की सयाहत में कमी, चीन में जश्न बहारा और नए साल की आमद। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ शदीद एहतजाज, भारत में किसानों का एहतजाज बदस्तूर जारी, आलमी फौजदारी अदालत का अहम इंदिया, कोरोना आलमी मंजरनामा और फौजी और बहरी अमन मशक़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाज़रीन, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती और मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट पाकिस्तान और खित्ते को लाहक खतरात से मुतालिक पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान का कहना है कि आलमी बिरादरी से मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती और मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर महर सब्त करती है। अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इनसे वाबस्ता दीगर गिरोह की जानिब से पाकिस्तान और खित्ते को लाहक खतरात से मुतल्लिक रिपोर्ट हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ आलमी बरादरी के साथ शिराकत के लिए पुरज़्म है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने माजी में आलमी बरादरी की तवज्जो TTP और इससे वाबस्ता दीगर दहशतगर्द गिरोहों को दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से हिमायत और इमदाद फराहम करने की तरफ मबजूल कराई थी। इस इमदाद और हिमायत के नतीजे में TTP ने दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ इंजमाम किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस पर TTP की जानिब से सरहद पार से हमलों का मामला भी उठाया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की सरपरस्ती में सरगर्म मुखालिफ एजेंसियों को बेनकाब करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की कोशिशों को सराहा और तवक्को जाहिर की है कि अफगानिस्तान से पैदा होने वाले इस खतरे को खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशों का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान से खतरात के खात्मे के लिए मरबूत कोशिशों का आगाज किया जाएगा और पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाक बहरिया की अमन मशकों का सिलसिला जारी है। पाक तुर्क फौजी मशकें 3 हफ्ते तक मुसलसल जारी रहेंगी और पाक बहरिया अमन मशकों का इख्तिताम 16 फरवरी को होगा। पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम होने वाली फौजी मशकों की तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की बहरी मशकों अमन का आगाज हो चुका है। इन बहरी मशकों में पाकिस्तान के अलावा 45 से जायद ममालिक के जंगी बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स, तैयारे, मैरीन टीमें, सीनियर अफसरान और मुबस्सिरीन हिस्सा ले रहे हैं। इन बहरी मशकों में चीन, अमरीका, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, ईरान और बांग्लादेश समेत यूरोपीय, अफ्रीकी और वस्ती एशिया के ममालिक भी शिरकत कर रहे हैं। अमन बहरी मशकें 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। एक हिस्से को हार्बर और दूसरे हिस्से को सी फेज का नाम दिया गया है। इन मशकों के दौरान कराची हार्बर पर उस हवाले से सेमिनार और मुबाहसे मुनाकिद किए जाएंगे। नीज बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और मंदुबीन की मुलाकातें भी इस मरहले का हिस्सा होंगी। जबकि सी फेज में बहरी कज़ाकी और दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली, फायरिंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इस मरहले की नुमायां सरगर्मियां होंगी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ ने गुज़िश्ता दिनों मीडिया की ब्रीफिंग में इन मशकों के हवाले से आगाही देते हुए कहा था कि अमन के लिए मुत्तहिद होने के नारे के तहत पाक बहरिया की जानिब से अमन मश्क पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करने के लिए
ہر 2 سال بعد منعقد کی جاتی ہے۔ یہ مشق علاقائی امن و استحکام، سمندری حدود میں دہشت گردی کے خلاف عزم، محفوظ اور پائیدار سمندری ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی تعاون اور سب سے بڑھ کر علاقائی اور دیگر بحری افواج کے مابین باہمی آپریشن کی استعداد کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بلا شبہ امن مشقوں کا انعقاد پاک بحریہ کا ایک احسن اقدام ہے۔ اگر ہم بحر ہند میں سیکیورٹی کے بدلتے ہوئے بحرکات کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پاک بحریہ نے امن مشق کے ذریعے مختلف ممالک کی بحری افواج میں تعاون اور ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ بدلتے ہوئے سیکیورٹی حالات کے حوالے سے اس پہلو کو کسی بھی قیمت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے جوانوں اور افسران نے دہشت گردی اور ظلم کے خلاف جنگ میں لاتعداد قربانیاں دی ہیں اور مالی نقصانات برداشت کیے ہیں، لیکن پاکستان ہر مرحلہ پر ثابت قدم رہا ہے۔ پاکستان گزشتہ 2 اشروں سے جو بحری امن مشقیں کر رہا ہے وہ کثیر المقاصد ہیں۔ ان میں شریک بحری بیڑوں کے ساتھ مشترکہ صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ بحری سفارتکاری کو فروغ ملے گا، اور ان امن مشقوں سے پاکستان اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ بحری سمیت کسی بھی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں کبھی بھی بار آور نہیں ہو سکیں گی۔ امن بحری مشقیں 6 دن جاری رہنے کے بعد 16 فروری کو اختتام پذیر ہوں گی۔ ناظرین، کرونا وائرس کے ماخذ کو تلاش کرنے اور اس کی ابتدا کے حوالے سے تحقیق کرنے والی عالمی ادارہ صحت کی ٹیم چین سے واپس روانہ ہو گئی ہے۔ اس ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ابتدائی طور پر چین کی کسی لیبارٹری سے کچھ بھی ایسا مواد نہیں ملا جس سے یہ تصدیق کی جا سکے کہ کرونا وائرس کو چین کی کسی لیبارٹری سے لیک کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کے ماخذ اور اس کی ابتدا کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم چین کے شہر ووہان سے اپنا مشن مکمل ہونے پر واپس روانہ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے رکن اور تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پیٹر بین ایمبارک نے ووہان میں اپنی تحقیق مکمل ہونے پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس تحقیقاتی مشن کے دوران ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے کہا جا سکے کہ کرونا وائرس کسی لیبارٹری سے نکلا ہے، بلکہ یہ کسی جانور سے پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا اس مشن کے دوران ہمیں ووہان میں ایسی کوئی چمگادڑ کے آثار بھی نہیں ملے جسے کرونا وائرس کی ابتدا کا ذمہ دار قرار دیا جا سکے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کسی لیبارٹری سے وائرس برآمد ہونے کی اطلاعات اور الزامات صرف سازش ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی تحقیق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی لیبارٹری سے وائرس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ وائرس کسی لیبارٹری سے انسانوں میں منتقل ہونے کے کوئی شواہد ملے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وائرس فروزن فوڈ سے پھیلنے کے آثار زیادہ ہیں اور بیجنگ کا موقف ہے کہ درآمد شدہ خوراک کے پیکٹ سے وائرس پھیلنے کے آثار زیادہ ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ وائرس کے ماخذ اور ابتدا کو تحقیق کرنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم گزشتہ مہینے ووہان پہنچی تھی، جس کا مشن یہاں وائرس کے ماخذ اور اس کی ابتدا کے حوالے سے تحقیق کرنا تھا۔ یہاں اپنا قرنطینہ وقت مکمل کرنے کے بعد اس ٹیم نے شہر میں اپنا فیلڈ ورک شروع کیا، جس میں ٹیم نے ووہان کی مختلف مارکیٹس اور دیگر مقامات سے نمونے اکٹھے کیے۔ روانگی سے قبل ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین کی مارکیٹس میں جنگلی جانوروں کو فروزن شکل میں بیچا جاتا ہے، جس میں سے وائرس کے پیدا ہونے کے آثار ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم گزشتہ مہینے وائرس پر تحقیق کے لیے یہاں آئی تھی، جو اپنی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ماہرین نے 57 ممالک کی حکومتوں کو اپیل کی ہے کہ وہ شام کے کیمپسز میں رہنے والے اپنی شہریوں کو واپس بلا لیں، کیونکہ یہاں خواتین اور بچوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ شام میں رہنے والے ان لوگوں کے حوالے سے تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ماہرین نے دنیا بھر کے 57 ممالک کو کہا ہے کہ وہ شام کے کیمپوں میں موجود اسلامک اسٹیٹ کے خاندانوں کو اپنے پاس بلائیں، کیونکہ یہاں رہنے والے بچوں اور خواتین کی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسانی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے کیمپوں میں 57 ممالک سے تعلق رکھنے والے
10,000 شہری محصور ہیں جن کی اکثریت خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ یہ شام کے شمال مشرقی حصے میں کیمپوں میں محصور ہیں اور انتہائی برے حالات میں ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تمام ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو واپس لے اور ان پر اپنے ملکی قوانین کے مطابق اپنی عدالت میں ان پر جنگی جرائم کے مقدمات چلائیں۔ شام میں واقع 2 کیمپوں میں 64,600 پناہ گزین رہائش پذیر ہیں۔ ان پناہ گزینوں کی اکثریت کا تعلق عراق اور شام سے ہے، جبکہ ان میں 9,462 غیر ملکی باشندے ہیں جو الہول اور روج کے کیمپوں میں محصور ہیں۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق فائنولا نے اولین کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک کے لیے اس فہرست میں شامل ہونا یقیناً شرمناک ہوگا۔ انہوں نے کہا اس فہرست میں بہت سے ممالک اپنے شہریوں کو واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک قابل ستائش عمل ہے، لیکن جو ممالک اپنے شہریوں کو واپس نہیں لے رہے ان کے لیے یہ عمل شرمناک ہے، کیونکہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ شرمندگی کی فہرست میں شامل ہونا کوئی اچھا عمل نہیں ہے اور میرے خیال میں ہر ملک اس فہرست سے اپنا نام خارج کرانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ ایک حالیہ رپورٹ میں ان دونوں کمپنیوں کو یورپین گوانتانامو بے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں لوگوں کو محصور کرنے اور آزاد کرنے میں کوئی قانون قابل عمل نہیں ہے۔ میرے خیال میں دنیا کی کوئی جمہوریت اور قانون پر یقین رکھنے والا ملک اپنے شہریوں کو اس قدر برے حالات میں رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی تشویشناک نوعیت کا ہے۔ ان کیمپوں میں رہنے والے بچوں اور عورتوں کی حالت بہت بری ہے۔ نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ ان ممالک کو خط بھی لکھے گئے ہیں اور ان کی فہرست میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ان کمپنیوں میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ گزشتہ مہینے اقوام متحدہ نے کہا کہ ان کمپنیوں میں 12 شامی اور عراقی باشندوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے ان لوگوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک اپنے شہریوں کو واپس بلائیں اور اپنے قوانین کے مطابق ان کے معاملات نپٹائیں، ان پر مقدمات چلائیں۔ جنوبی کوریا کے رہائشی 12 سالہ سرمایہ کار بچے نے ریٹیل ٹریڈنگ میں 43% کا منافع کمایا ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ امریکی سرمایہ کار وارن بفیٹ اس کے آئیڈیل ہیں اور رول ماڈل ہیں۔ کورین 12 سالہ سرمایہ کار کے حوالے سے مزید آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی کوریا کے 12 سالہ رہائشی بچے کوون جون نے گزشتہ سال ریٹیل ٹریڈنگ سے 43% منافع کمایا ہے۔ کوون کا کہنا ہے وہ سیول نیشنل یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے امریکی سرمایہ کار وارن بفے کی طرح بڑا سرمایہ کار بننا چاہتا ہے۔ اس کا رول ماڈل یہ کامیاب امریکی سرمایہ کار ہے۔ 12 سالہ کوون کا خواب ہے کہ وہ بہت زیادہ منافع کمائے اور اپنے ہمسایوں کی ضرورت میں مدد کر کے تسکین حاصل کرے۔ جون کا کہنا ہے اس نے ایک معاشی ماہر کی رائے پڑھی جس میں اس نے مشورہ دیا کہ یہ اس سال میں سرمایہ کاری کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، جس کے بعد میں نے اس موقع کی اہمیت سمجھتے ہوئے سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے والدین نے بہت مخالفت کی لیکن میرے اصرار پر وہ میرا اکاؤنٹ کھلوانے پر راضی ہوئے اور مجھے سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دی۔ میں نے 7 سال کی عمر سے کمائی شروع کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے بچوں کے لیے کھلونا کاروں کا کاروبار شروع کیا جس سے میں نے $28,400 اکٹھے کیے۔ میرا کل سرمایہ یہی تھا جس کو میں نے اپنے کاروبار کے لیے خرچ کیا۔ میں نے سیمسنگ الیکٹرانکس میں سرمایہ کاری کی جس نے مجھے $13,435 کا منافع دیا۔ جون کی والدہ لی یو جو کا کہنا ہے ان کے خیال میں ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہاں کچھ کرنے کے لیے بہت سخت محنت کرنے کی بجائے اور تعلیم مکمل کرنے کی بجائے کسی بڑی کمپنی میں ملازمت حاصل کرنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دینے اور اسے پروان چڑھانے سے آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ 12 سالہ جون کے معمول میں شامل ہے کہ وہ صبح سب سے پہلے کاروباری خبریں پڑھتا ہے اور ریٹیل ٹریڈنگ کے حوالے سے معلومات حاصل کرتا ہے، پھر سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ جنوبی کوریا میں ریٹیل ٹریڈنگ کرنے والے سرمایہ کاروں کی عمریں 19 سال سے کم ہیں اور یہ رجحان ہر گزرتے دن کے ساتھ فروغ پا رہا ہے کیونکہ یہاں
والدین نظام تعلیم سے مایوس ہیں۔ جنوبی کوریا میں گزشتہ جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 4 میں سے 1 فرد بے روزگاری کا شکار ہے۔ یہ ملکی تاریخ میں بے روزگاری کا بدترین ریکارڈ ہے۔ جون کی کامیابی جنوبی کوریا کے نوجوان جو بے روزگاری کا شکار ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگی۔ وہ بھی آزادانہ حیثیت میں اپنے کاروبار کو شروع کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات نے ایک اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ وہ اعزاز اس نے اپنے خلائی مشن، جسے ہوپ مشن کا نام دیا گیا تھا، اسے مریخ سیارے کے مدار میں بھیج کر کیا ہے۔ اس اعزاز کے حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کا مریخ کو بھیجا جانے والا ہوپ مشن سرخ سیارے کے مدار میں کامیابی سے داخل ہو گیا ہے۔ اس طرح امارات پہلا اسلامی ملک ہے جس نے خلائی پروگرام میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہوپ نامی یہ مشن گزشتہ سال 20 جولائی کو روانہ کیا گیا تھا اور 7 ماہ کے طویل سفر کے بعد یہ مشن سرخ سیارے تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ اسپیس کرافٹ 4 روز قبل مریخ کے مدار میں داخل ہوا ہے اور آئندہ چند ماہ میں سیارے پر اترے گا۔ اس مشن نے 7 مہینوں میں 494 ملین کلومیٹر کی مسافت طے کی ہے۔ اماراتی مریخ مشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر عمران الشرف کا کہنا ہے کہ اللہ کریم کا شکر ہے، مجھے یہ اعلان کرنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا مشن کامیابی سے سرخ سیارے کے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ہمارے ملک، ہمارے لوگوں اور پوری اسلامی دنیا کے لیے خوشی اور مسرت سے بھرپور ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان کا کہنا ہے کہ ہمیں شیخ زائد کا یہ خواب نہیں بھلانا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر نسل کسی بھی خواب کی تکمیل کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کو ذمہ داری سونپتی ہے۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اللہ کے کرم سے ہم نے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اماراتی خلائی ایجنسی کی چیئرپرسن سارہ الامیری کا کہنا ہے کہ اس مشن کا مقصد اپنے ملک میں لوگوں کو ایسی صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے ترغیب دینا ہے۔ اس سے پہلے یہاں خلا کے حوالے سے کوئی تحقیقات کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا ان کا مشن ہے کہ ان کی مقامی آبادی اس طرح کی تحقیقاتی صلاحیتوں سے بہرہ مند ہو۔ ہمارے لیے یہ کامیابی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مشن کی کامیابی سے ہمارے لوگ کسی دوسرے سیارے سے ڈیٹا جمع کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں ان کے لوگ سائنسی دریافت میں اپنا مقام بنائیں گے۔ خلائی ایجنسی کے چیئرپرسن کا کہنا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں کے دوران وہ اس مریخ مشن سے سائنسی تجربات کا سلسلہ شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں امید ہے کہ اس سال ستمبر تک وہ مریخ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو عوام کے سامنے رکھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہماری اسپیس کرافٹ میں مریخ پر تحقیق کرنے کے لیے جدید آلات نصب ہیں جس سے وہاں کی تصویریں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مقدار کے ساتھ ساتھ مریخ کی نچلی اور اوپر والی سطح کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی آزادی کی 50ویں سالگرہ کے موقع کو یادگار بنانے کے لیے اس مشن کو مریخ پر بھیجا ہے اور اس مشن کے لیے $200 ملین خرچ کیے ہیں۔ نئے قمری سال کی ابتدا میں آسٹریلیا کا سیاحتی مرکز بلو ماؤنٹین ایشیائی سیاحوں سے بھرا ہوتا تھا، لیکن کرونا وبا کی باعث یہ سیاحتی مرکز کسی ویرانے کا منظر پیش کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ تفصیلی رپورٹ۔ نئے قمری سال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ عام طور پر نئے قمری سال کی ابتدا کے موقع پر آسٹریلیا کا سیاحتی مرکز بلو ماؤنٹینز سیاحوں سے بھرا ہوتا تھا، لیکن وبا کی بندشوں کے باعث یہ خوبصورت مقام کسی ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے اور اس سال براعظم ایشیا سے کوئی بھی سیاح یہاں نہیں گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق نئے سال کی ابتدا پر بہت سے لوگ یہاں سیر و سیاحت اور اپنی چھٹیوں کو منانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ نئے قمری سال کی ابتدا کے باوجود اس سیاحتی مقام کو دیکھنے اور سیر کرنے کے لیے کوئی ایشیائی باشندہ یہاں نہیں جا سکا اور سیاحوں کو یہاں خوبصورت وادیوں اور گھاٹیوں کی سیر کروانے کے لیے نصب جدید کیبل کار اور چیئر لفٹ سمیت تنگ گھاٹیوں میں چلنے والی ٹرین اب خالی ہیں۔ اس سیاحتی مقام کی نگرانی کرنے والی چیف ایگزیکٹو آفیسر اینتھنا ہیمن کا کہنا ہے کہ وبا سے پہلے چینی نئے قمری سال کے موقع پر یہ سیاحتی مقام ایشیائی سیاحوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا۔ قمری سال منانے والے سارے ممالک کے لوگ خصوصاً کوریا، چین، جاپان اور تائیوان کے سیاح ہر سال یہاں آتے تھے، لیکن اس سال یہاں کوئی بھی نہیں آ سکا، جس سے یہاں سیاحوں کی شرح میں بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ اس سیاحتی مرکز کو بند ہونے سے پہلے یہاں 2.5 لاکھ کورین اور 2,30,000 چائنیز باشندوں نے سیاحت کے لیے قیام کیا تھا۔ اس مہینے میں یہاں بڑی رونق اور سیاحوں کا رش ہوتا تھا، لیکن اب ان خوبصورت وادیوں اور مناظر کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اینتھنا کا کہنا ہے کہ ہر سال 6 لاکھ سے زیادہ سیاح اس مقام کا رخ کرتے تھے، لیکن اس سال یہاں کوئی بھی نہیں آیا اور مقامی سیاح بھی سیاحتی مقام کا رخ نہیں کر رہے۔ یہاں ایک بس کمپنی کے مالک جیسن کرونشاو کا کہنا ہے کہ اس سال قمری نئے سال کی ابتدا پر صرف 8,000 چینی سیاح آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاحتی مقام ہفتے میں 1 روز کے لیے کھولا جاتا ہے اور صرف 10 سیاح اوسطاً یہاں سیر کو آ جاتے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے یہاں 10 سے 15 چینی باشندوں کا ایک آدھ گروپ آ جاتا ہے، جس سے ہمیں $800 سے $1,000 تک کی مزدوری مل جاتی ہے، لیکن اس سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ملائیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک سیاح ایزابل شائے کا کہنا ہے کہ اس سال یہاں صرف خاموشی ہے۔ نئے قمری سال کے موقع پر ہمارا سارا خاندان یہاں اکٹھا ہوتا ہے، لیکن اس سال یہاں کچھ بھی نہیں، صرف ویرانی اور خاموشی کا راج ہے۔ یہاں کی ایک مقامی خاتون کا کہنا ہے کہ یہاں سارا کاروبار سیاحوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس سال کوئی سیاح نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے بلو ماؤنٹین میں رہتے ہوئے، لیکن اس قدر ویرانی کا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا جو اس سال ہو رہا ہے۔ یہاں پہاڑوں کا حسن اور پرسکون خاموشی ہے۔ اینتھنا کا کہنا ہے کہ یہ سیاحتی مقام 1945 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ آسٹریلیا کا سیاحتی مقام سیاحوں سے سارا سال بھرا رہتا تھا، لیکن اب سرحدی بندشوں اور کرونا وبا کی وجہ سے اس کی رونقیں ماند ہو چکی ہیں، کیونکہ گزشتہ سال مارچ سے لے کر اب تک آسٹریلیا نے عالمی سیاحوں کے لیے اپنی سرحد بند کی ہوئی ہیں۔ ناظرین، بھارت میں مودی حکومت کی طرف سے لائے گئے متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ مودی نے کسان یونین کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، جبکہ کسان یونین نے احتجاج کو پورے ملک میں پھیلانے کا عندیہ دیا ہے اور 40 لاکھ ٹریکٹرز کی ریلی کا اعلان کیا ہے۔ کسان احتجاج سے متعلق تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں مودی حکومت کی طرف سے لائے گئے متنازع زرعی قوانین کے خلاف بھارتی کسان یونین کا احتجاج جاری ہے۔ مودی نے ایوان بالا میں تقریر کرتے ہوئے کہا، آپ احتجاج ختم کریں اور آگے بڑھیں، ہم مل بیٹھ کر اس پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجناس کی کم از کم امدادی قیمت مقرر کی جاتی ہے۔
یہ پہلے بھی کی جاتی تھی اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی۔ مودی کے جواب میں کسان یونین کی سربراہ راکیش کا کہنا ہے کہ وزیراعظم مودی کسانوں کو مخمصے میں ڈال کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ اجناس کی کم از کم امدادی قیمت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے لازمی قانون سازی کی جائے جس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ ابھی اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے تاجر کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ متنازع زرعی قوانین کو واپس لیا جائے کیونکہ اس سے کسانوں کو نقصان ہوگا۔ نومبر 2020 سے ہزاروں بھارتی کسان دہلی کے باہر سڑکوں پر خیمے لگائے متنازع زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی حکومت نے دلی کے ارد گرد سیکورٹی بڑھا دی ہے، جبکہ کانگریس سمیت تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں نے کسانوں کی ملک گیر ہڑتال کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مودی کسانوں کی تحریک سے خوف زدہ ہیں، جس کی وجہ سے دہلی کے اطراف میں سیکورٹی کی سخت انتظامات کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ رواں ہفتے بھارتی ریاست ہریانہ میں بلائی گئی کسان پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے راکیش کا کہنا تھا کہ اب کسان تحریک آگے بڑھتی رہے گی اور یہ پورے ملک میں پھیلے گی۔ کسان لیڈر کا کہنا تھا وہ اتر پردیش اور اتراکھنڈ بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا 26 جنوری کی ٹریکٹر ریلی نے کسان احتجاج میں روح پھونک دی ہے۔ گزشتہ ہفتے کسانوں نے 3 گھنٹے مکمل پہیہ جام ہڑتال کی تھی۔ مودی حکومت نے کسانوں کی مظاہرہ گاہ کے آس پاس انٹرنیٹ کی سروس معطل کر دی ہے اور کسانوں کو شہر سے دور رکھنے کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے ججز نے فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم پر کارروائی کا اندیہ دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے منفی رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ۔ عالمی فوجداری عدالت کے ججز نے فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم پر کارروائی کا اندیہ دیا ہے اور اسرائیلی اعتراضات کے باوجود اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والے جنگی جرائم کے لیے سماعت کرنا ان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس پیش رفت کے بعد فلسطینی علاقوں میں سرزد ہونے والے جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے سے فلسطینیوں کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم اور اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے انصاف ملنے کی امید بند گئی ہے، جبکہ اسرائیلی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ 2014 کی غزہ جنگ میں اپنے خاندان کے 24 افراد کھونے والے فلسطینی باشندے توفیق ابو جامع کا کہنا ہے کہ انہیں اس فیصلے کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات پر شک ہے کہ کیا عدالت اور عالمی برادری ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ہمارے قتل کیے گئے بچوں کو انصاف مل سکے گا۔ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں سحری کر رہے تھے جب ہم پر حملہ ہوا، جس میں ہمارا گھر مسمار ہو گیا اور مجھے کئی گھنٹوں بعد جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ غزہ میں انسانی حقوق تنظیم کے ڈائریکٹر راجی سورانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بے دردی سے یہاں لوگوں کا قتل عام کیا ہے اور سویلین لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ بلا وجہ عام شہری اسرائیل کا ہدف رہے ہیں۔ اسکول ریجنل کونسل کی سربراہ گاڈی یرکونی کا کہنا ہے انہیں امن پسند ہے، لیکن وہ اس فیصلے سے خوش نہیں کیونکہ میرے بھی 2 دوست حملوں میں مارے گئے ہیں۔ مجھے غزہ میں مارے جانے والے عام شہری کا بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن اسرائیل نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے عہدیدار عمر شاکر کا کہنا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے سے دونوں فریقین کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ ایک دن انہیں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ فیصلہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہیں امید ہے کہ اس فیصلے سے 50 سال سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔ 2014 میں غزہ کے 7 ہفتوں تک رہنے والی جنگ میں 2100 فلسطینی باشندوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے اکثریت عام شہریوں کی تھی، جبکہ اس جنگ کے دوران اسرائیل کے 6 شہری اور 67 فوجی ہلاک ہوئے۔ عالمی فوجداری عدالت کا یہ فیصلہ نئی امریکی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے 3 ہفتوں میں سامنے آیا ہے، لیکن مظلوم فلسطینیوں کے لیے انصاف کی فراہمی اور اسرائیلی فورسز پر جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیق اور تفتیش کے لیے ابھی بہت وقت لگے گا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے کوئی نہیں پوچھتا، یہ قانون سے بالا تر ہے، لیکن اب امریکہ سمیت کوئی بھی اسے نہیں بچا سکے گا
کیونکہ جب بھی ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جاتے ہیں تو امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے اور اسے پابندیوں سے بچا لیتا ہے۔ اب امریکہ اسے نہیں بچا سکے گا اور اسرائیل کو اپنی جارحیت اور جنگی جرائم کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ اس وقت کورونا کی عالمی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 109 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 24 لاکھ کے قریب لوگ اس وبا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد اور ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے اور بہت سے ممالک ابھی تک بندشوں کا شکار ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا سے ہر گزرتے دن کے ساتھ لگ بھگ 8 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور یومیہ اموات کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 109 ملین سے بڑھ گئی ہے، جن میں سے 80 ملین سے زائد متاثرہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور 24 لاکھ کے قریب متاثرہ مریض موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اس وقت کورونا سے متاثر ہونے والوں میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3% مریض موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 25 ملین سے زائد ہے، جن میں سے 1 لاکھ سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد اور اموات کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے۔ یہاں متاثرہ افراد کی تعداد 28 ملین سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات کی تعداد 4,90,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 18 ملین کے قریب متاثرہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 96 لاکھ ہے، جن میں سے 20,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں ہر 10 لاکھ میں سے 84,000 سے زیادہ افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1,466 موت کا شکار ہوئے ہیں۔ یہاں 33 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کورونا وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد لگ بھگ 11 ملین ہے، جن میں سے 10.5 ملین سے زائد صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,25,000 سے زیادہ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے 9,000 کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں ہر 10 لاکھ میں سے 8,000 کے قریب وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں 112 ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہاں 20 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 97 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جن میں سے 86.5 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,36,000 سے زائد مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,36,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 8,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ برازیل میں ہر 10 لاکھ میں سے 45,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1,107 موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ یہاں 2 کروڑ 86 لاکھ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے روس چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 35 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 78,000 سے زیادہ متاثرہ مریض موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے 2,500 کی حالت تشویشناک ہے۔ روس میں ہر 10 لاکھ میں سے 27,500 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 539 اموات ہوئیں۔ یہاں 10 کروڑ 56 لاکھ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برطانیہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ ہے، جن میں سے 20.5 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,16,000 سے زائد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,26,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 3,000 سے زیادہ متاثرہ افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ برطانیہ میں ہر 10 لاکھ میں سے 59,000 کے قریب لوگ وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1,696 موت کا شکار ہوئے ہیں۔ یہاں 8 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، چین میں نئے قمری سال کی آمد اور جشن بہارا کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے رنگ رنگ تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چینی اس سال کو آکس ایئر کہتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے تمام ہم وطنوں کو مبارکباد دی ہے۔ چین کے نئے قمری سال اور جشن بہارا کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چین میں نئے قمری سال کی آمد کے ساتھ جشن بہارا کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ رواں ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ نے استقبالیہ تقریب میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی اور ریاستی کونسل کی جانب سے پوری چینی قوم کو بہار میلے کی مبارکباد دی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے عوامی ہال میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام نسلی گروہوں سے تعلق رکھنے والے چینی عوام، ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان کے ہم وطنوں اور بیرون ملک چینیوں کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ رواں سال نیا قمری سال گزشتہ روز سے شروع ہوا ہے۔ اس سال کو بیل سے منسوب کیا گیا ہے، جو مثبت سوچ، ہمت و حوصلہ، ایمانداری اور سخت محنت کرنے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا ہے کہ موجودہ حقائق نے
اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ چینی سوشلزم کے نظام نے ہماری قوم کو بڑی حد تک متحد رکھنے اور ترقی کرنے کے ساتھ آگے بڑھنے کے مواقع دیے ہیں۔ جب تک ہماری سیاسی جماعت اور ہمارے لوگ متحد ہیں، ہم کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کی منازل طے کرنے سے نہیں روک سکتی۔ چینی صدر کا کہنا تھا اس نئے قمری سال کو بیل سے منسوب کیا گیا ہے اور اپنی مستقبل کی منازل کو طے کرنے کے لیے ہمیں مثبت انداز میں اس کی خصوصیات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جانور مشکل کام سے کبھی نہیں گھبراتا، ہمیں اس کی روح کو سمجھنا ہوگا اور چینی قوم کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر کے بہادری کے ساتھ نئے عہد میں تاریخی کارنامے سر انجام دینے کے لیے کوشاں ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کی تعداد 91 ملین ہے، جبکہ 1 ارب 40 کروڑ چینی لوگ اس کے حمایتی ہیں۔ اس کو لگ بھگ 100 سال ہو چکے ہیں اور یہ گزشتہ 70 سال سے دنیا کے بڑے سوشلسٹ ملک کی حکمران جماعت ہے۔ ناظرین، میانمار میں عوام فوجی بغاوت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اساتذہ، طلبہ، مزدور، غرض کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس فوجی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ تفصیلی رپورٹ۔ میانمار میں حکومت کا تختہ الٹنے اور فوجی بغاوت کے خلاف ینگون اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جس میں آنگ سان سوچی کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ ریاستی رکاوٹوں اور قانونی پابندیوں کے باوجود عوام فوجی بغاوت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ عوامی احتجاج کے باعث فوجی حکمرانوں نے انٹرنیٹ پر لگی پابندیوں کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ پابندیاں عوام میں مزید غم و غصے کا سبب بن رہی تھیں۔ ینگون میں مظاہروں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعداد کو یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی بغاوت کے خلاف نعرے بازی کی اور سوچی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ رواں ہفتے امریکہ نے میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد اس میں ملوث عسکری قیادت پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس میں میانمار میں فوجی بغاوت کرنے والی فوجی قیادت پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عسکری حکام، ان کے اہل خانہ اور ان سے وابستہ لوگوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت میانمار حکومت کے لیے مختص $1 ارب کے فنڈ تک فوج کی رسائی روکنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ یہ پابندیاں فوجی بغاوت کے خلاف جاری احتجاج میں خاتون کی ہلاکت کے بعد لگائی گئی ہیں۔ امریکی صدر نے میانمار میں فوجی بغاوت کے فوری خاتمے اور آنگ سان سوچی سمیت دیگر رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا فوجی بغاوت کے خلاف برما کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جس کو دنیا دیکھ اور سن رہی ہے۔ اگر امریکہ کو کسی مزید ایکشن کی ضرورت پڑی تو وہ بھی لیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا پہلے مرحلے میں اپنے اہداف کا تعین کریں گے، جبکہ میانمار کے کچھ فوجی حکام کو پہلے ہی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم کے باعث بلیک لسٹ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس آفس کے خصوصی اجلاس میں میانمار کے 300 منتخب ارکان پارلیمنٹ کا خط پڑھا گیا، جس میں انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرائی جائیں۔ انسانی حقوق کی تفتیش کار کا کہنا تھا کہ مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی گئی، جو کہ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ نے آنگ سان سوچی اور دوسرے رہنماؤں کی فوری رہائی اور تشدد سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ اور یورپی یونین کی قراردادوں کو بغیر ووٹوں کے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، جس میں روس اور چین نے کہا کہ وہ اس قرارداد کے ساتھ نہیں اور خود کو اس سے علیحدہ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے ناظرین، پروگرام ورلڈ ان ویو میں پیش کی جانے والی دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوں گی۔ پروگرام ورلڈ ان ویو سے یاسر رحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔